अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र ख़ान, आपका अपना होस्ट अनवीलिंग स्टार में आप सबको खुश आमदीद। हमेशा हम आपके लिए एक गेस्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कभी किसी और फील्ड से रिलेटेड लेके आते हैं, लेकिन आज जिस गेस्ट को हमने यहाँ पर मदऊ किया है वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। कहीं पर कुछ भी चल रहा हो, हमेशा माशाल्लाह उनकी तस्वीर नज़र आती है, वो नज़र आते हैं, उनकी स्पीच नज़र आती है। लगता कभी कभी ये है कि शायद ये भी किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। वो सोशल वर्कर हैं और सोशली कहीं ना कहीं अपने आप को बिज़ी रखते हैं, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे लेवल्स के ऊपर। कहीं अगर कोई ऐसा त्यौहार है, कहीं पर कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, कहीं पर कोई इंसिडेंट ऐसा है, तो हमेशा अपने आप को फ्रंट पे रखते हैं और फ्रंट पे देखा जाता है। बहुत कोशिश की हमने काफ़ी अरसे से कि शायद वो कैमरा पे आ जाएं, लेकिन वो नहीं आना चाहते थे। वो कहते थे कि नहीं, मैं जो एक नेक काज के लिए काम कर रहा हूँ वो मैं ऑफ द कैमरा अगर चलता रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमने कहा ठीक है, हम आप जो काम कर रहे हैं उस हवाले से कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, आप आएँ एक दफ़ा और हम आपसे आपका पर्सनल डिस्कशन ही कर लेंगे। जी, आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी खुबैब शहजाद साहब, जो कि माशाल्लाह मेरे आने से भी पहले प्रोग्राम में मौजूद थे। इस चीज़ को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आइए आपको लेके चलते हैं हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट खुबैब शहजाद भाई के पास। जी अस्सलाम वालेकुम खुबैब। वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? सबसे पहले तो इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मेरे आने से पहले आ गए आप। आपका शुक्रिया, आपने मोहब्बत से बुलाया तो आना पड़ता है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, काफ़ी अरसे से हमारी कोशिश थी कि आपको किसी तरीके से हम खींच के ले आएँ और हम उसमें कामयाब तो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपकी अपनी सोशल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि टाइम नहीं निकल पाता। इसमें भी वो गिला करना बेकार बनता है। ज़ाहिर है कि वो चीज़ें पहले हैं, वो आपकी ड्यूटी का हिस्सा हैं, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली वो आपके ही सारे चाहने वाली पब्लिक है जो आपको देखना चाहती है। अगर हम बात करें कराची की या बात करें सिंध की, बात करें इंटीरियर की या बात करें पंजाब की, बात करें पंजाब की या बात करें रहीम यार ख़ान की या सादकाबाद की या करें डेरा गाज़ी ख़ान की, तो माशाल्लाह जहाँ से भी चलें और वहाँ तक लेके चलें तो वो खुबैब शहजाद ही लेके चलें। ऐसे ही है या इसमें कोई झूठ है? बिल्कुल है ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह, और यही आपकी मोहब्बत है कि आपने जो है याद रखा और हमेशा कहते रहे। बस ये दुनियावी चीज़ें हैं और साथ चलना है तो टाइम जो है वो देखना पड़ता है, और आपने छोड़ा नहीं और जो है वो लेके आ गए और आपकी मोहब्बतें हमेशा रहीं। प्रोग्राम अच्छा है माशाल्लाह, देखा जाता है। हमें भी ये ख्वाहिश थी मेरी कि मैं भी ये इस प्रोग्राम में जाऊँ और अपनी बात जो है कर सकूँ, तो ये अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह। खुबैब भाई माशाल्लाह, जिस तरह से आप अपनी लाइफ को आपने बिज़ी किया हुआ है, दर्स व तदरीस का भी आप एक काम कर रहे हैं, ठीक है, कुरान पाक की तालीमात भी आप दे रहे हैं, उसका भी एक काम अल्हम्दुलिल्लाह आप एक कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एक अजर भी है, सवाब भी है और एक बहुत बड़ा एक काम है। इसको इस तरह से कहें कि आई थिंक कुरान की तालीम अगर कोई पढ़ा रहा है या कोई पढ़ रहा है तो पढ़ाने वाला जो उस्ताद है वो सब असातिज़ा से मोतबर है। उस लिहाज से आपने माशाल्लाह ये भी आपने शुरू किया, उसके साथ साथ आपने नात ख़ानी का भी शौक़ रखते हैं और काफ़ी सारी जगहों पर आपने नातें भी पढ़ी है और ये भी एज़ाज़ आपको हासिल हुआ है। उसके साथ साथ फिर जहाँ थोड़ा सा टाइम आप देखते हैं कि बच गया है तो वो सोशल वेलफेयर के अंदर, वहाँ पर भी माशाल्लाह एक अच्छी पोस्ट के ऊपर आप जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर मौजूद हैं और आई थिंक अंसार वेलफेयर के नाम से। जी, तो वहाँ पर भी आपके ऊपर जो है अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप बड़े अच्छे तरीके से खुशस्लोबी के साथ आप उसको निपटा रहे होते हैं। अगर आपके पास कोई फैमिली कोई एक्टिविटी भी आ जाए, लेकिन जस्ट ड्यू टू द सोशल वर्क आप उसको स्किप कर देते हैं, आप कहते हैं नहीं मेरे लिए पहले ये है। बिल्कुल ऐसे है। असल में मदारस का, जैसे आपने पहले जिक्र किया, याद है दर्स व तदरीस का, तो वो ख़ानदानी एक सिलसिला है बुज़ुर्गों से। वालिदैन वालिद साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मकामी इदारे में, उनकी माशाल्लाह ये इसी से ख़तीब भी रहे और यहीं कराची के स्कूल में उन्होंने इस्लामियात तक पढ़ाते रहे यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह। तो ये चीज़ें साथ साथ थीं, तो हमें भी वो विरासत में मिल गई, तो दोनों बरकतें जो है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एज़ाज़ है अल्लाह पाक का। मैं कहता हूँ शुक्र है, जितना भी इसका एहसान अल्लाह ताला का अदा करें कम है कि छोटी सी उम्र में अल्लाह पाक ने जो हाफिज़ कुरान बना दिया था, तो उस वक्त मेरी उम्र 9 साल थी, तो ये एज़ाज़ था। वाले साहब कहते हैं कि बेटा दाएँ बाएँ बड़े आपके से बच्चे बैठे हैं। मेरे कज़न थे, इंतकाल हो गया, हाफिज़ अताउल मोहसिन साहब, आज 8-7 साल बड़े थे, तो वो 12-14 सिपारे पढ़े हुए थे और इसी तरह यहाँ के साथी भी
کراچی والے. جی جی جی. تو پھر الحمدللہ اللہ پاک نے اعزاز بخشا اور اپنا جو ہے کلام پاک کا حافظ بنایا, قاری بنایا, تو اس سے بڑھ کر تو ہے نہیں. اور دوسرا کام وہ بھی ہم میں سے لوگ ہیں جن کی ضرورت آپ جیسے کوئی ادارہ بنا کے کر رہا ہے, کوئی اپنے طور پہ کر رہا ہے, کر ہی رہے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے, تو ایک تنظیم بن گئی اور عرصہ سے تو ہمیں بھی انہوں نے ساتھ ملا لیا, دیکھا کہ ہم کام کرنے والے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے پورے ملک بھر میں. اور ابھی کووڈ کا جب رہا, پھر سیلاب کا بھی جو انٹیریئر میں آپ نے دیکھا, تو بڑھ چڑھ کر حصہ ملایا الحمدللہ. اور ایسے ہی جیسے بس ایک نارمل پوسٹ رکھی, کوئی اس کے پروفیشنلس کو کوئی ایسے ہی چلایا نہیں, نہ ہی کوئی ایسا میسیج. اپنی آئی ڈی سے آیا کہ بھائی یہ سیلاب آ چکا ہے, کیا کرنا ہے. تو یقین جانے سر کہ پورے ورلڈ سے لوگوں کی امداد ایسے نہیں کریں, نام نہیں آپ نہ نام دینا ہے, بس ٹھیک ہے دعائیں چاہیے یہ لیں. یقین کریں کہ ہم ہزاروں سے نکلتے ہو جب لاکھوں میں خود حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ پتہ نہیں کوئی ادارے ایسے پوچھیں گے کیا کیسے پیسہ آ رہا ہے, کیسے کر رہے ہو. الحمدللہ لوگوں نے ایسا ٹرسٹ کیا, اور شہر کراچی کو بالخصوص شکریہ ادا کرتے اسی پروگرام کے توسط سے ایسے کھڑے ہوئے. وہ کوئی ایسی یعنی اب ٹرسٹ کر رہے ہیں ایسے. اب ظاہر ہے فیس بک پہ جو پروگرام ہے تو 8-10 سال سے اس پر ہیں ہم, جب آئے تھے تو ہم نے بنا لیا آئیڈیا. بس ایسے کسی نے یقین کر لیا, مجھے خود بھی اعتبار نہیں تھا. اب میں ظاہر جاب کر رہا ہوں, جب وہ بھی آفس والے کہہ رہے ہیں یار کیسی بات آپ کی چلی گئی. میں نے کہا دیکھیں آفس پہ لوگ آ کے چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, بھر گئے بھائی, دوسرے کزن رکشے میں, کوئی گاڑیوں میں, سوزوکی میں سامان, یہاں کراچی گھر میں سامان پورا ماشاءاللہ. تو یہ اس سے تقویت ملی کام کرنے کی, اور بڑھ چڑھ کر ملایا. اور اس سے پہلے بتاؤں کہ کورونا میں جب یہاں سندھ گورنمنٹ میں نے لگایا ایکسپو پہ, اسی حوالے سے والنٹیئر وغیرہ سارے گئے, تو ہمیں اعزاز ہے کہ انہوں نے انصار کو انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا, اور مجھے بھی انہوں نے کہا کہ آپ کا واقعی کام نظر آتا ہے. ماشاءاللہ ہم یہاں کھڑے ہیں, آپ نے کووڈ میں بہت کام کیا, تو اللہ کا شکر ہے آپ بھائیوں جیسے اور ایسے پیارے دوستوں کے تعاون سے ہوا. تو یہ بس چلتا رہے جب تک سانس میں سانس ہے. بے شک ایسی ہے. اچھا اس میں آپ اگر تھوڑا سا غور کریں, کچھ عرصے سے یہ سوشل ویلفیئر کی آرگنائزیشن زیادہ نہیں ہو گئی؟ بالکل ہو گئی ہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ آسانیاں ہیں یہاں, اور خاص کر کراچی میں جو ہے وہ ادارے جیسے بڑے ان کا نام لیں چل رہے ہیں, تو ان کے دیکھا دیکھی. جیسے اب میں آپ کو قرآن پاک کے حوالے سے دے رہا تھا, جب ہم پڑھ رہے تھے 78 میں 79 میں, تو 89 میں قرآن پاک ختم کیا. اقرا کا بھی ٹیلی ویژن پہ پروگرام تو چل رہے تھے, مگر اقرا کی اسٹارٹ نہیں ہوا تھا. پھر اقرا اسٹارٹ ہوا تو پھر آپ دیکھیں ہر گلی میں اقرا اسکول کے نام سے. اب آسانیاں بھی ہو گئی, لوگ اپنی اپنی کمیونٹی کے حوالے سے بھی لوگوں نے بنا لی ہیں. پہلے ایسے تھا کہ کوئی بھی کمیونٹی ہے, جیسے کوئی بھی کمیونٹی وہ اپنا ویلفیئر کا چلا رہی تھی, پھر لوگوں نے کہا یار ہم اس کو کرتے ہیں. بہت سی تنظیمیں آئیں, پھر ایسے ہی مدارس سے جڑے, کیونکہ وہ ویسے ہی ویلفیئر کا کام ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے غریب طلباء جہاں رہائشی ہوتے ہیں, مقیمی تو چلے گئے, جو رہائشی ہوتے ہیں وہ. تو اس سے دیکھا دیکھی جو ہے لوگوں میں یہ بڑا اچھا بھی ہے, مگر یہ کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اس میں بھی, کہ کس طرح وہ کہاں جا رہا ہے کیا ہے. بہرحال بہت دیکھا گیا, اور مسائل بھی تھے, اس پہ ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ. کہ جب ہم یہ ٹور کر رہے تھے اپنا, تو ایسی بھی بڑی بڑی تنظیمیں ملی جو صرف ہمیں دیکھ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے, تو وہ مزہ نہیں آ رہا تھا. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے سوشل ویلفیئر کام کرنے والے جو چند سالوں کے اندر, جو یعنی کہ کسی موٹر سائیکل کے اوپر یا رکشے کے اوپر سفر کرتے تھے, آج اپنی 4 ویل کے اوپر سفر کر رہے ہیں چند سالوں کے اندر. تو دیکھیں ہم تو یہی کہیں گے دینے والوں نے جو ہے اپنے 100% نہیں, آپ تو ماشاءاللہ جس طرح پہلے چل رہے تھے ابھی بھی ویسے ہی چل رہے ہیں. آپ کے اندر تو ہم نے نہ کوئی فائنینشلی کوئی چینج دیکھا. میں ایک عرصے سے آپ کو جانتا ہوں کہ آپ نے کچھ بنایا, آپ نے تو کچھ نہیں بنایا. میں نے کہہ رہا ہوں جیسے جب مجھے بلکہ الٹا بہت ساری جگہ تو آپ نے اپنی جیب سے بھی لگایا. جیسے بینک اکاؤنٹس کا آیا تو باہر سے ظاہر ہے وہ کہتے ہیں اپنا اکاؤنٹس بھیجیں, یا اپنا جیسے آئی ڈی کارڈ پہ ہم اس کو بھیج رہے ہیں. تو میں ایک دفعہ بالکل ایسے پریشان ہو گیا, میں نے کہا یار یہ میں سنبھالوں گا کیسے. ہمارے محمود سلطان صاحب ہیں اس میں انگلینڈ میں, کیونکہ ان ساتھیوں میں انہوں نے بات پھیلا دی. سارے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں, ظاہر مزدوری کے لیے سب گیا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ کر لیا لوگوں نے. میں نے کہا بھائی ادارہ جو ہے وہ ایک اس کا مخصوص انداز سے کام ہے, اس طرح پیسے لے کے سامان وغیرہ نہیں پہنچ, آپ ان کو خیمے پہنچائیں نا,
دیکھیں میں نے کہا یہ میں نے لے لیا ہے، یہ پرچی ہے اس کی، کہہ رہے ہیں ہاں بالکل ٹرسٹ ہے، میری وائف بھی کہہ رہی ہیں ان سے یہ پہنچا سکتا ہے بچہ. میں نے کہا یار آپ کی مہربانی کیسے، میری ایک یعنی یہ اللہ پاک کسی پر کرم عنایت ہو جاتی ہے. وا تو عز من تشاء وا تو ذل من تشاء، عزت دینے والی ذات رب کی ہے. ایسے ٹھیک ہے، آپ نہیں جانتے نہ وہ جو ان کی وائف تھی وہ جانتی تھی، لیکن ایک ٹرسٹ تھا کیونکہ عزت دینی تھی رب نے. بالکل ٹھیک ہے، اور جہاں نوازنا تھا وہاں ایسے ہی ماشاء اللہ آپ نے بہت خوبصورت یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ بقرہ سورہ آل عمران 3 رکوع، تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے ماشاء اللہ جیسے پڑھا ہوا تو عز من تشاء وتذل من تشاء، عزت ذلت، آگے فرمایا بیدک الخیر، بیدک الخیر، تو وہ اصل میں ہاتھ جو ہے خیر کا وہ بھی اسی ذات کے ہاتھ میں، تو جس سے کام لے لے. تو ہم تو ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے جنہوں نے پتہ جس طرح بھی بنایا ہو جیسا بھی، تو ہم تو خیر سے ہی ذکر کریں گے کہ آج چلیں. مر روتا اور بلکتا پاکستان دیکھا ہم نے، ہمارے بڑے ادارے تھے جو جتنا تعاون کر سکے کیا، باقی ایسے بھی ادارے تھے جو صرف نام کے تھے. میں دیکھا آپ کسی بھی تنظیم کا نام کیوں، میں وہ یہی کہتا رہا. آپ میرے میسیجز یا فیس بک پہ جو آپ ایکٹیویٹی دیکھیں گے سیلاب کے علاقے زدگان کے اس زمانے میں، تو یہ میں ہر بار یہی کہتا رہا کہ آپ جو ہے کوئی بھی تنظیم کر رہی ہے اپریشیٹ کریں. مگر ہم نے بعد میں آ کے دیکھا جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پر وہ ہمیں پروٹوکول کے لیے وہ یہاں سے جب گئے تو اس طرح پھر واپس جو ہے ان کو جہاز سے اتر رہے. تو یہ بھی ہونا چاہیے رجسٹریشن کا یا اس طرح کا کوئی عمل ہو. یہ تو خوف خدا پہ ہے نا کہ انسان کے دل میں خدا کا خوف کتنا ہے، کہ کیا ہم نے صرف اس دنیا میں رہنا ہے. اگر یہ دنیا فانی ہے، جس پہ ہمارا بلیو ہے، جس پہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا فانی ہے، تو پھر ہم نے اس دنیا کی تیاری کرنی ہے نا. جب اس دنیا کی تیاری کرنے کے لیے تو پھر تو ہمیں یہ ہوگا نا کہ یہ جو ملا ہے، یہ خبیب بھائی نے مجھے دیا ہے، میرے تک پہنچا ہے. خبیب نے کہا کہ یار ظفر یہ ہے، یہ جو ہے میری امانت ہے، یہ تم نے فلاں تک پہنچانی ہے. میں اس میں کتنی خیانت کرتا ہوں، کتنا پہنچاتا ہوں، وہ خبیب کو پتہ بھی نہیں ہے. ایسے سر جب پہنچے تو خاتون آئیں، کہہ رہی ہیں کہ بیٹا سامان جو جس نے بھی دیا ہے آپ کو ہم نہیں جانتے، ایسے ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں. ہمارے مال مویشی تھے، چیزیں تھیں ساری، ہم ہمارے بیٹھتے ہیں، ہم آپ کو دودھ پلاتے، بیٹا کچھ نہیں رہا، آپ لائے ہم دعا دے سکتے ہے تو دے دو. روٹی کا یعنی تقاضا جو تھا آخر میں، لوگ بہت سی چیزیں جا رہی تھیں، یعنی ہر کوئی کر رہا ہے، اور میں دیکھا آخر میں روٹی تک میسر نہیں تھی. بہت زیادہ کٹھن وہ دور تھا. بالکل میرا آنکھوں دیکھا ایک واقعہ ہے جامپور کا. میرا اس سائڈ پہ جانا ہوا ڈی جی خان کی سائڈ پہ، تو اس وقت وہ سیلاب آیا تھا، دریا سندھ ٹوٹا تھا آج سے چند سال پہلے. تو وہ جب ٹوٹا 2010 میں اور سیلاب جب ٹوٹا نا، تو وہ ڈی جی خان کو بھی تقریباً نیئر اباؤٹ اس نے ٹچ کیا، اور اس کے بعد اندر کا جو ایریا تھا جامپور کی سائڈ تک کا وہ پورا بہا دیا اس نے. وہاں کے جو لوگ تھے وہ جہاں گورنمنٹ سکولز ہے کچھ ہیں وہاں پر آ کے رہنے لگے. جب وہ آ کے رہے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کو سب کچھ دے دیا. اچھا اب ہمارے پاس ایک کلچرل وہاں پہ کیا بن جاتا تھا کہ جی چاولوں کی دیگ بنائی دے دی، چاولوں کی دیگ بنائی پلاؤ کی دے دی. آخر میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہم چاول کھا کے تھک گئے، ہمیں صبح دوپہر شام صرف چاول مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک الگ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ان کو کچھ چینج چاہیے تھا یا کچھ اور تھا، وہ ایک الگ میٹر ہے. جی وہی آپ کی بات، بلکتے سسکتے بچے، بلکتی سسکتی فیملی. لیکن پوائنٹ یہاں پر تھا کہ دینے والے ہیں وہ بھی ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اور جو آ کے رہے اور جنہوں نے ڈیپینڈ کیا، صرف اور صرف بیچ میں ایک خدا کی ذات تھی، اور یوں آ رہے تھے اور یوں لے رہے تھے بس، اور کچھ بھی نہیں. ایک دوسرے یقین کے ساتھ یہ کیا اور اللہ نے کرا دیا. ایسے ہی پہنچے. شہداد پور میں گئے تھے دوسرے ٹرم میں، تو یہی وہ کہہ رہے ہیں بھائی چاول کی شہداد پور میں بھی سیلابی آیا، سکرنٹ تک آیا. اچھا اس میں خبیب بھائی شہداد پور اور سکرنٹ تک کا جو ہے نا، ہم آپ سے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ جانیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کی نیڈ ہے، ناراض آپ نے بالکل نہیں ہونا ہے، اور آئی ایم شیور دیٹ کہ آپ نہیں ہوں گے جب تک شہداد پور اور وہاں تک کی ہم تیاری کر لیتے ہیں. ناظرین چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آ کے انشاءاللہ یہیں سے واپس کنٹینیو کرتے ہیں. نو نیڈ ٹو گو ایٹ اینی ویئر، اسٹے ود اس. ویلکم بیک.
بریک پہ جانے سے پہلے ہمارا جو ڈسکشن چل رہا تھا خبیب بھائی سے شہداد پور کے سیلاب کے حوالے سے بھی ہے، اور وہاں پر بھی انہوں نے ماشاءاللہ اپنی جس طرح سے اپنا تعاون کنٹینیو رکھا، جس طرح سے اپنی امداد پہنچائیں، جس طرح سے جو ٹرسٹیوں کا سامان تھا وہ وہاں تک ڈیلیور کیا، امانت جو تھی وہ وہاں تک پہنچی، ایسے ہی ہے خبیب بھائی؟ بالکل، شہداد پور سے پھر ہم آگے تھر بھی گئے، تھر اسلام تک گئے، تو کیونکہ سارے لوگ یہاں سے اٹھ کر کہہ رہے تھے بہتر جگہ پہ جائیں جی، مگر چونکہ سہولیات تھی نہیں، اور ہم کسی بھی ادارے کو یا سرکار کو کیا گورنمنٹ کو کیا کہیں، بس جتنا جو کر سک رہا تھا اس نے کیا، مگر سب سے بہتر یہ تھا کہ وہاں جا کے جو یہاں سے جب ہم پہنچے تو وہی طلب کر رہے تھے کہ بیٹا یہ 15 دن گزر گئے تو ہمارے پاس وہی چاول ہے جو ایک وقت پکتا ہے اور وہی کھاتے ہیں، کوئی آپ نے آج ایسا بہترین کر دیا ہمارے لیے قورمہ، میں نے کہا دعا کر دیا اللہ پاک نے، تو ایسا بندوبست ہو گیا تھا ایک ساتھی نے کہ کراچی سے اس نے 8 دن تک ان سب کے لیے پکوان والے سے بات کر کے اور ان کے لیے کھانے کا تینوں وقت میں اس نے کرا دیا۔ بڑے بڑے ایسے ظفر بھائی ایسے لوگ ہیں یہاں پر۔ بھائی ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں اور دینی تعلیمات سے بھی ہیں، تو جس طرح سے میرے خیال میں جو ہم نے بھی پڑھا ہے، ہمارا جو ناقص عقل اور ناقص علم ہے اس کے لحاظ سے کسی کو کھانا کھلانا سب سے زیادہ اجر، سب سے زیادہ ثواب ہے۔ بالکل ہے، قرآن پاک سے دے لیں، اب اللہ پاک کے کلام میں فرمایا کہ جیسے نمازوں کا حکم ہے، آگے آپ نے دیکھا فویل للمصلین ولا یحض علی طعام المسکین، کہ میں نمازوں کو چھوڑنے والے اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے والے جہنمیوں سے بھی پوچھا جائے گا نا، ایسے دین کی بات الحمدللہ آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ وہ پوچھا جائے گا کہ سوال ہو رہا ہے اس سے، یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے سوال ہوگا، عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس نے جہنم کے گڑھے میں پہنچایا، صحیح بات ہے، ما سلککم فی سقر، تو یہ پہلے کہیں گے تو وہ نماز قرآن مجید ولم نکن من المصلین اور ولم نکن نطعم المسکین، دو باتیں انہوں نے کی، جس نے مسکینوں کے اوپر ظلم کیا، کھانا نہیں کھلایا، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نماز نہیں پڑھی، منکر ہو رہا ہے، منکر ہو ہاں، اور اس لیے اور ہم نے کھانا نہیں کھلایا تھا مسکینوں کو، یعنی ضرورت ہے، اگر اللہ پاک نے دیا ہے تو کرنا چاہیے، ان کا حق ہے، ان کو دینا ہے، تو یہ بڑا اجر ہے، جس نے بھی بہت بڑا اجر ہے، جس نے بھی دامے در میں سکھ نے ہم سب میں سے جس نے جتنا حصہ ملایا ان کو اللہ اجر دے سکتے ہیں، ہم تو دعائیں کے دے سکتے ہیں۔ بے شک، اور جو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورۃ تغابن کے اندر، سورۃ تغابن کی جو چند آخری آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کھینچا تو ہے انسان کو، اس کو کہا تو ہے، ڈرایا تو ہے کہ یہ جو دولت ہے یہ بھی تمہارے لیے شر ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، انما اموالکم واولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم فتقوا اللہ ما استطعتم، ایسی ہے نا؟ جی صحیح پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ ذرا تھوڑا سا آپ پڑھ دیں، آپ کی ماشاءاللہ قرأت اچھی ہے، نہیں آپ نے ماشاءاللہ صحیح پڑھا، اور اسی طرح اچھا آپ کے منہ سے ہم ترجمہ بھی سننا چاہتے ہیں تھوڑا سا۔ میں اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں، جی آپ پڑھ رہے تھے نا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، ہاں فاتقوا اللہ ما استطعتم واطیعوا واسمعوا وانظر لکم واللہ غفور رحیم، واللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم ہے، معاف بھی کرنے والا ہے، مگر اپنی استطاعت کے مطابق کوشش جاری رکھنی ہے، کوشش جاری رکھنی ہے، اور اگر مال و اولاد فتنہ ہے تو اس سینس میں نہیں کہا جا رہا کہ مطلب مسائل میں آ جائے کہ اس میں بھول نہ جانا آپ، ان کی آسائشوں میں پڑھ کر کیا بھول نہ جائیں، یعنی کہ ان کی آسائشیں وہی ہوگی نا، میں اگر اسی کو کنٹینیو کی جس نے بے ایمانی کری، جس نے خیانت کری، جس نے ویلفیئر بنائی، میرا ایکٹیو پوائنٹ آپ کلک کر گئے ہوں گے، جس نے ایک ویلفیئر بنائی، اسی ویلفیئر سے اس نے پھر پراڈو خرید لی، اسی ویلفیئر سے اس نے گیا کسی پہ، دونوں چیزیں آ گئی، ہمارے بھی اللہ پاک کی مدد سے یا اللہ پاک کی توفیق سے اولاد بھی نصیب والوں کو ملتی ہے اور مال بھی، تو وہ اولاد و مولاد کو جو فتنہ کہا جا رہا ہے، فتنہ اس سینس میں ہے کہ آپ نے اپنے اوپر خود سوار کیا، جیسے مذہبی حوالے سے دیکھ لیں، طبقاتی حوالے سماجی، تو ہر کسی نے اپنی اپنی جو اینٹ کی مسجد یا اینٹ کو تو رنگی، تو وہ اسی میں زیادہ آپ نے اس کو اپنے اوپر مختلف رنگ دے دیے، فتنہ بنا نا زبردستی کہ میں نے یہ کرنا ہے، کہ اپنے اوپر چڑھاوا کر لیا، یا اولاد کے لیے اتنا اپنے آپ کو گرا دیا، یا اس چلے گئے، ظاہر ہے وہ جو کر رہا ہوگا پیک تک چلے گئے نا، اپنی اولاد کے لیے کہے گا نا کہ میں اولاد کے لیے اتنا کر لوں کہ کچھ بنا جاؤں، وہ ادارہ اسلام سے بھی بالکل باہر چلے گئے نا، کہ جہاں پر آپ کو خرچ کرنا تھا اللہ کی راہ میں، وہ اپنے اولاد پہ اس سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا، ہر چیز کی ایک لمٹ میانہ روی تو رکھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، بالکل میانہ روی کو جب کراس کریں گے تو پھر تو حدود تو آتی ہے نا ہمارے پاس، حدیں تو ہیں، پھر اللہ پاک حدیں تو ہیں اللہ پاک کی۔
خبیر بھائی میرے خیال میں ہم انٹرو تک بھی نہیں جا پائے اور ہم نے آدھا پروگرام تو ایسے ہی کھینچ دیا. مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے یہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہو گیا, تو اس سے بھی زیادہ پہ جائیں گے تب بھی کم پڑے گا. تو آپ ماشاءاللہ جو ایجوکیشن آپ نے کراچی میں آ کے میٹرک کے بعد آپ نے سٹارٹ کیا؟ نہیں, میں نے کراچی میں ہی ثانوی تعلیم کراچی میں میٹرک کیا آپ نے؟ جی ماشاءاللہ. کیونکہ والد صاحب یہاں تھے, یہاں پر تھے ارلی 80s سے, تو ہم 84 میں آ گئے کراچی. جی. تو والد سے میں بچپن ہمارا تو 86 87 88 99 4 سال میں میرا الحمدللہ حفظ ہو گیا. اللہ کے کرم ہے, شکر ہے. تو پھر ساری تعلیم یہیں حاصل کیا کراچی میں, یہیں عثمانیہ اکیڈمی میں, پھر یہیں گورنمنٹ اسکول میں پڑھے, پھر یونیورسٹی تک گئے, مدارس میں بھی اسی طرح. پھر قرأت کے حوالے سے مجھے جانا پڑا جامعہ اشرفیہ لاہور. پھر رحیم یار خان میں 3 سال کورس کیا, اور فیصل آباد میں بھی پڑھے. تو بس یہ ترتیب ایسے بڑھتی گئی. ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے, اس کو مختلف جو طریقے ہیں قرأت کے, ان حوالوں سے پھر کچھ سیکھنا پڑا, تو پھر سفر کرنا پڑا دوسرے شہروں میں بھی. تو الحمدللہ اسی نے اعزاز دیا, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ظفر ہے نا. جی ظفر تو پھر ظفر ہے. نہیں, پھر وہ ساتھ میں یہ بھی تھا کہ اے ظفر تو تھا ظفر, کبھی تخت پہ تھا جلوہ گر, وہ بھی تو ظفر کے لیے کہا گیا نا. ظفر کے لیے ایسے ہی ہے نا, ایسی ہے, تقدیر سے تھا بے خبر. ایسے ہی. تو تقدیر انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. ایسے ہی کہ انسان نے سوچا کچھ ہوتا ہے, ہوتا کچھ ہے. خواب محلوں کے ہوتے ہیں, تیار محل ہوتے ہیں, اور پہنچ جاتا ہے قبر تک. کیونکہ ہم ایکچولی آنے والے وقت کے لیے ہمیں کہا گیا ہے, ٹھیک ہے تگ و داؤ کرو, سب کچھ کرو, لیکن یہ تو نہیں کہا گیا کہ اللہ کو بھول کے بیٹھ جاؤ. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہی ویلفیئر کے حوالے سے آپ جتنا, ایک سوشل کے حوالے سے آپ جتنا کام کر رہے ہیں, وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے کسی انسان کے اندر. آپ کیا سمجھتے ہیں, یا ایک شوق تھا بچپن سے, کیونکہ فیملی میں تو ایسا نہیں تھا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ سے گاڈ گفٹڈ کہہ سکتے ہیں. پھر پتہ نہیں دل ایسے حساس اللہ پاک نے بنایا ہے, یا جن اداروں میں ہم پڑھے وہ اساتذہ کرام کی دعائیں ہیں, والدین کی تو بے شک ہیں ہی ہیں. تو وہ جن سلسلے سے ہم رہے یا جن مدارس میں ہم پڑھے ہیں, جامعہ اشرف المدارس یہاں گلشن میں, تو حضرت حکیم اختر صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ. وہ پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے, مقام ہے. تو بہت زیادہ محبتیں اور احتراماً, یعنی تشدد والی پالیسی تھی نہیں ہم جہاں ہم پڑھے. تو ہمارے دل ایسے وہاں پر, یعنی جیسے اب ہندوستان ہے ہمارا قریبی, تو وہاں سے علماء کرام آتے تھے اس وقت کے بزرگ. تو ہمارے دور میں مدارس میں پابندی تھی کہ بچے کو تشدد نہیں کرنا, اس کو سبق کے لیے مارنا نہیں ہے, محبت کا ماحول رکھنا ہے. پتہ نہیں وہ دل اتنے نرم پڑ گیا نا ہمارا, تو وہ جو ہے پھر کچھ برداشت نہیں کر سکتے ایسے ہی. یہیں اپنے دیکھا دیکھی شروع کر دیا. کہیں خاتون کوئی ایسی آئیں, کزن کی دکان ہے, تو آٹے کے جیسے کسی کا بل یا اس پر زیادہ آیا ہوا ہے, تنخواہیں جتنے بھی ظاہر ہے کچھ کر سکتے ہو کیا خوب ہے, کتنا ہے یار, اتنا ہے کرا دو, اللہ پاک نے کرا دیا. ایسے ہی یہ سلسلہ بڑھتا بڑھا. انہیں پھر یہ ایسے اب ملک بھر میں اب بس وقت ہو تو ہم بتائیں گے پھر اللہ پاک نے کتنا کام لے لیا. ہمارا کوئی اس میں یعنی ایسی کوئی بڑائی نہیں ہے, نہ ہی کوئی ایسی کہ ہمارا کوئی اس میں کوئی بڑا. ناظرین کو وہ بتائیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اللہ کی راہ میں جب تم 1 دو گے تو اللہ تمہیں 70 دے گا, ٹھیک ہے. اور اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا, کہ جب آئی تھنک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا, کہ جب وہ اس کو بتایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ بندہ جو ہے اس کا جو ایک ٹائم ہے رزق کا وہ اتنے دنوں میں ختم ہو جائے گا اور یہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا. صحیح. تو جا کے اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ تمہارا رزق ختم ہونے والا ہے, تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ موسیٰ تم جاؤ جب طور پہ تو میرے لیے کہنا کہ جتنا میرے رزق بچا ہوا ہے جتنے بچے اکٹھا دے دو. ایسے ہی ہے نا واقعہ. تو اس کو جب اکٹھا ملا تو اس کی زندگی بھی بڑھ گئی اور اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے, تو وہ صدقات, بات وہیں آ گئی کہ صدقہ جو ہے وہ انسان کی موت کو بھی ٹال دیتا ہے. پہلے ہی قرآن پاک اسٹارٹ ہوا, ہم نے پہلی آیت قرآن پاک کی بات. پروگرام آپ کا ماشاءاللہ مذہبی بھی ماشاءاللہ خوبصورت رنگ دو, اسی حوالے سے اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک وہ ذات جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون.
آپ کی ساری بات کا ترجمہ کہ مومن کہا اسے جا رہا ہے بغیر دیکھے اللہ کی نمازیں پڑھتے ہیں، مما رزقناہم میرے رزق سے دیے ہوئے سے بانٹتے ہیں، یعنی اللہ کا دیا ہوا ہے دے دو، اللہ کا دیا ہوا ہے دے دو. ہم پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہماری کمائی ہے، یہ تو ہمارا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکنا نہیں ہے، بابا معاف کر دو. 100 دفعہ کہے نا تو کیونکہ مانگ میرے نام پہ رہا ہے تو دے دو، ورنہ کہہ دو کہ معاف کر دو. میرے سائل کو جھڑکنا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ والضحیٰ میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کی حقارت نہیں کرنا اور سائل کو جھڑکنا نہیں، یہ تو حکم آ گیا. اور جیسے سورہ بقرہ کی پہلے آیت پڑھی کہ مومن کہا گیا مسلمان ہو گیا، نماز بغیر دیکھے پڑھ رہا ہے، سارا ایمان لایا رسولوں پر کتابوں پر. بالکل نہیں، یہ سورہ بقرہ کی جو ہم پہلی آیت پڑھ رہے ہیں وہ بھی اسی سے، یعنی وہ تو ہم ایمان مفصل کی بات کر رہے ہیں. یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم ہیں وہی لوگ مومن جنہوں نے بغیر دیکھے نمازیں ادا کی اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے رزق سے بانٹا، میرے دیے ہوئے سے بانٹا. تو بانٹنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو مان لے جن کو چاہ رہا ہے، جن سے بٹوا رہا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے چاہا تو ہم آپ کے یہاں آ گئے نا. آپ جیسے کہتے ہیں بلاوا آتا ہے، تو دوست جو ہے چاہے گا کہ دوست میرے یہاں آئے. ہم گھر کی مثال دیتے ہیں، اپنے دشمن کو کون چاہتا ہے کہ وہ بھاگتا ہوں میرے گھر آ جائے؟ اور وہ اگر دشمن ہے تو آئے گا تو برا لگے گا کہ یار میں اس کے ساتھ تو میرا ہے نہیں. تو اللہ جسے چاہتے ہیں اپنے کام بھی انہیں، تو آپ کے منہ سے اپنا ذکر کہلوا رہے ہیں، اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرا رہے ہیں، نیا تو قرآن کی بات کرا رہے ہیں، یا ہمارے ہاتھ سے کچھ خرچ ہو رہا ہے تو وہ چاہ رہا ہے مالک تو ہمارا یہ کام بن رہا ہے. تو بس بات بنی رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت. حضرت جیسے میں نے ذکر کیا ان کا حضرت اختر صاحب کا، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. یہ ان کا شعر ہے اور زبان زد عام ہے. آپ جب حوالہ اس کا ڈھونڈیں گے کتابوں میں تو آپ بولیں گے کیا شخصیت تھے. تو ان کی زیر سرپرستی، ان کی دعائیں جو ہیں اور اللہ پاک نے جو ہے بہت نوازا ہے. خبیب، کچھ چیزیں آپ نے کہا تھا کہ شروع میں اس کو بعد میں پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں، وہ رہ گئی تھیں اور چھوٹا سا ایک بریک کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، تو وہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے اور آگے کے حوالے سے بھی. تو ناظرین کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، لیکن بریک کے بعد جو ہے ہم واپس خبیب کے پاس آتے ہیں. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. خبیب کے ساتھ اتنی مزے کی گفتگو چل رہی ہے اور ماشاءاللہ جس طرح سے اتنے پیارے اتنے میٹھے آدمی ہیں نا کہ میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا کہ ان کو پروگرام سے جانے دوں، لیکن ان کا جانا بھی ضروری ہے اور لاسٹ فیو منٹس ہیں. کوشش کریں گے اب آپ لوگوں کی کالز، آپ لوگوں کے میسیجز، آپ لوگوں کی ای میلز کا ویٹ رہے گا کہ خبیب کو دوبارہ کب مدعو کیا جائے، دوبارہ پھر کب کیچ کیا جائے. چلتے ہیں خبیب کے. جی خبیب، کچھ چیزیں رہ گئی تھی جو آپ نے کہا تھا کہ پروگرام کے بعد میں انشاءاللہ پروگرام کے دوران بتاؤں گا. وہ ایک ڈسکشن ہماری چل رہی تھی سٹارٹ کے اندر. جی بالکل. تو ان کا ذرا تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے کیونکہ چند منٹس ہمارے پاس ہیں. اس کے بعد آپ کی فیوچر کے لحاظ سے کیا ورکنگ اور کیا پلاننگ ہے؟ یہ فی الحال تو یہ سوشل ورک کا کام چل رہا ہے ماشاءاللہ، اور جاب ہے اس کو بھی ٹائم دینا ہے، بچوں کے بھی، اور آن لائن جیسے ذکر ہوا تھا قرآن پاک کا، اسلامیات کا، اس ترتیب سے اس کو ہم چلا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتے رہیں گے. اور تو باقی یہ کہ ساتھیوں کی محبت ہے جو ٹرسٹ کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو جو ہے آپ کے پروگرام کی توسط سے ہم اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں. پھر اسی طرح جو دوسرے بھی ساتھی ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے جو ادارہ اور ہم سب. خبیب ایک چھوٹا سا چپتا ہوا سوال کہ کچھ دوستوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے نا کہ ماشاءاللہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، ڈونیشن آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. کتنی گاڑیاں خرید لی؟ گاڑی تو خریدی نہیں ہے، بائک پر سفر کر رہے ہیں ابھی. جو یہ چیز جس کی وجہ سے جو ہے خبیب کو میں نے انوائٹ کیا، بائک پہ دیکھا تھا، بائک پہ آیا ہے، بائک پہ ہیں ابھی تک. کروڑوں نہیں اربوں روپے بانٹ چکے ہیں ان ہاتھوں سے. اور ہر جگہ پر چاہے وہ زلزلہ آیا ہے، چاہے سیلاب آیا ہے، چاہے کچھ بھی ہے، کسی بھی انسیڈنٹ کے اندر ہر جگہ پہ فرنٹ پہ رہے اور بائک پہ تھے، ابھی تک بائک پہ ہی ہیں. یہ ایک چیز ہے ڈیفینیٹلی جو ہمارے بھی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے.
آنیسٹی اپنے کام کے ساتھ، سینسیئرٹی، اور سب سے مین چیز ہے خوف خدا، رضا اللہ بھی، رضا اللہ تو ہے نا جی سر. دیکھیں کسی نے کہا کہ پتہ نہیں نماز پڑھی قبول ہوگی نہیں ہوگی، تو میں کہتا ہوں نہیں ایسا نہیں بولو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے بلایا ہے بالکل اس نے قبول کرنے کے لیے تو بلایا ہے. یہ تو ہمارا ایمان کمزور ہو گیا اللہ پہ کہ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں قبول کرے گا نہیں کرے گا. قبول کیا ہے تو بلایا، ہمیں اس قابل سمجھا تو در پہ بلایا نا، جا نماز پہ کھڑا کیا ہے یا مصلی پہ کھڑا کیا ہے یا مسجد میں بلایا ہے. لوگ محبتوں کی بات ہوتی ہے ہمیشہ جی. تو میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی محبت یہ ہے. لوگ میں نے کہا تقویٰ اور ڈر خوف سے نہیں، محبت میں اس کی عبادت کریں نا. بے شک، جس کے لیے ہمارے دل میں چاہ ہوتی ہے، بے شک، اس کی کوئی چیز ہم مس نہیں کرتے. بے شک. جس نے ایسے ہی ہمیں جو ہے پیدا کر دیا اور ہمیں سننے کو کان دے دیے. خبیب بھائی ماشاء اللہ میں نے دیکھا ہے کہ شاکر کو بھی بڑا شوق سے سنتے ہیں، اور وہ تو ویسے ہی ایک اتنے بڑے پیمانے کے ہمارے شاعر ہیں، اور اس وقت جو ان کی حالت ہے وہ بھی اللہ پاک ان کو صحت دے. میری ملاقات بھی ہوئی. اچھا میں ذکر یہیں کراچی میں پروگرام کیا تھا ہم نے، تو انہیں انوائٹ کیا تھا. اصل میں بیماری ان کو رہی نا جو وہ عرصے دراز سے ہے، تو مس کیا لوگوں نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا بڑھا چڑھا کر. ایسا تھا نہیں کہ جیسے، اور ایسا بنتا بھی نہیں ایسے شاعر کو اس طرح، یعنی اتنے بڑے اس پائے کے شاکر تو آپ سیاح ہی. ہاں شاکر نہ کہتے ہیں تو آپ سیاح ہی، سارے حال نہ پوچھ، سارے حال دیکھ صحیح پوچھنا. اور کہہ رہے ہیں کہ نانگ بھی بھلا کہیں یار ہونے. تو شاکر تو پھر ان کی باتیں محبتیں تو وہ محبتی شخص ہیں. بلکہ ان کو جو کون لوگ ہیں جو ہے نا ان کو ہر سال جو ہے ایک ترتیب سے لے آتے ہیں اور پھر سرکار کے سامنے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں ان کا علاج نہیں ہو رہا، چیزیں نہیں ہو رہی، اور اس پر جو ہے وہ بھی یہی رفاعی ادارے ڈونیشن لے کے. ورنہ ایسا کوئی ہے نہیں کہ وہ اتنے پائے کو. اور ویسے پوری گورنمنٹ کو، صرف پنجاب یا سندھ کو نہیں، گورنمنٹ کو ہی ان کو جو ہے وہ ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور کہتے ہیں میرے مالک نمازاں تو کر دے، میرے مالک مطلب پانچ جاتے دو کر دے، سویرے دے بالیں دی روٹی کمینے شام تھی ویندی ہے کہ پانچ کیوں پڑھ سکوں. تو محبت ان کی کہ اللہ سے اتنی حد تک وہ قریب جا کے کہہ رہے ہیں جیسے اپنا حال بیان کر رہے ہیں. یہ وہی محبت، وہی والی بات آ گئی نا کہ جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں حج ہو جاتی ہے انسان کو، جو ہے نا جہاں بندہ بول سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ میرے مالک نمازاں پانچ جاتے دو کر دے. اور حوروں کا بھی ذکر کر رہے ہیں، بات تر دے بدلے ایک حور دے گزارا کر گئے. ہاں وہاں کہہ رہے ہیں 72 حور دے بدلے ایک تے گزارا کر گنسوں، اتنی بالیں دی روٹی پوری کر رہے ہیں. تو وہ محبت ان کا، جیسے علامہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ ہے، تو وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح کا ہے، بلکہ اس سے بھی محبتاً بہت بڑھ کے انہوں نے شکوہ کیا، جواب شکوہ بھی خود لکھا. یہ اتنا شاکر جو ہے اتنا قریب جا کے مالک سے اتنی حجتاً جیسے وہ کہتے ہیں مروت بھی نہیں رکھ رہے، جب کہہ رہے ہمارے مالک نمازاں نہیں پڑھ سکتا میں تو کر دے، تو میں روزی روٹی میں لگا ہوا ہوں. تو یہ بڑے لوگ ہیں اس صدی میں. ہم بھی میں کہتے ہیں کہ ہاں خوش قسمتی ہم شاکر کی جو ہے صدی میں جی رہے ہیں، اور شاکر کا زمانہ ہے. ہم نے دیکھا ہے، آپ جیسے ماشاءاللہ پروگرام میں سن رہے تھے، پچھلے پروگراموں میں آپ کے شاکر کے شعر ماشاءاللہ. تو یہ محبتیں ہیں. مجھے بھی تھوڑا شغف ہے بہرحال کہ پڑھنے کی حد تک، لکھنے کی حد تک ہے قرآن پاک، اور اس میں اسلامیات اس حوالے سے یاد کرنے میں تو شعر جو ہے وہ بہت کم یاد رہتے ہیں، مگر ایک شعر جو ہے مجھے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ ہو انجمن کے مقتل، ہو انجمن کے مقتل وہ دار ہو کے دیوار، وہ انجمن کے مقتل وہ دار ہو کے دیوار، تیرا ہی ذکر رہے گا جہاں ہم ہوں گے. واہ. تو یہ ایک خاص جو ہے محبوب کے لیے ہے، جو یعنی اس میں جس بھی لیول پہ لے جائیں تو ذکر ان کا رہے گا، جن سے آپ کے مراسم ہوتے ہیں، جن سے طبیعت ملتی ہے، مزاج ملتے ہیں، تو پھر بغیر رہا نہیں جاتا. تو ان کے لیے کہ جو پھر ذکر چھوٹے گا نہیں، بھلے وہ تکلیف آ جائے، یا سردیوں کے اٹھ کے صبح وضو کرنا تہجد کے لیے، صحیح بات ہے، اور اس طرح نمازوں میں جانا، یا اگلے محاذوں پر جا کے اللہ اور رسول کی بات کرنا، یا انہی پروگراموں میں بیٹھ کر اس پرفتن دور میں اچھے دوستوں سے اچھی باتیں کہلوانا اور اپریشیٹ کرانا، یہ بڑی بات ہے. کوئی شک نہیں. اچھا خبیب بھائی، مجھے جہاں تک میرے نالج میں ماشاءاللہ شعر و شاعری آپ خود بھی شوق رکھتے ہیں، آپ خود بھی کچھ شعر و شاعری لکھتے ہیں، تو وہ جو ایک سلسلہ آپ کا ایک عرصے سے چلتا ہوا رہا تھا وہ ابھی بھی کنٹینیو ہے یا کہیں بریک آیا؟
میں نے اپنی ایک سوانح حیات کتاب لکھ رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو میں نے دیکھا تو اس کو انشاءاللہ لائیں گے. اس میں پھر شعر و شاعری بھی ہے, اس میں اپنے تقاضے جو ہم نے کراچی میں جو یہ 40 سالہ پورا اپنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ بیٹی پہ آپ بیٹی کے اوپر. جی. تو اس میں جو اپ ڈاؤن, جو کرائسس, جو وہ زندگی 90s کے حالات دیکھ لیں, یا بعد کرفیو, اور پھر یہاں مختلف جو ہم نے سارے جو سب کچھ فیس کیا, لائک جس طرح سے ابھی کووڈ کے ہم نے 2-3 سال فیس کیے, تو یہ بڑے ٹف رہے ہیں, اور ہر حوالے سے چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہیں. ان کو لکھنا, پھر جو دوستوں یاروں میں بیٹھے ان محافل میں, پھر اب جیسے پتہ ہے کھیل سے, ثقافت سے, یہ بھی ہمارا ایک ہے لکھنا یا اس طرح. تو وہ جو دیکھا, جو میں نے دیکھا, جی بالکل ظفر بھائی, جو میں نے دیکھا وہ کتاب میں انشاءاللہ ملے گا. ماشاءاللہ کب تک آ رہی ہے؟ انشاءاللہ 24 میں. 24 میں نا جی. اس سے زیادہ لیٹ نہیں کیجیے, پتہ چلے پھر کچھ اور بھی لکھنے کے لیے بیٹھ پتہ جائے نہیں تو 25 تک چلی جائے. نہیں اب انشاءاللہ اینڈ اس کو دوست بھی کہہ رہے ہیں اس کو لانا چاہیے. تو جو خبیب نے دیکھا انشاءاللہ وہ لکھ رہا ہوں اللہ کے حکم سے. بہت اچھا. اچھا یہ تو ہو گیا آپ کی کتاب کی لانچنگ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے کمنگ ایئر کے اندر جو ہے 2024 کے اندر آ رہی ہے. اچھا اب ہم اگر ذرا تھوڑا سا ذکر کریں, جس طرح سے اس میں آپ نے بتایا کہ شعر و شاعری بھی اسی کے اندر ہے, آپ بیٹی بھی ہے, ساری چیزیں ہیں, جو ٹف مراحل جن چیزوں سے گزرتے رہے وہ ساری چیزیں بھی ہیں, وہ بھی آپ نے اس میں تذکرہ کر دیا. تو اب اپنی جو انسان کی اپنی لائف ہوتی ہے جس میں بہت ساری چیزیں انسان کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں, انسان کے اپنے راز ہوتے ہیں, جو انسان اپنا ہمراز جس کو کہتا ہے نا. اصل میں تو اس دور کے اندر ہم ہمراز تو کسی کو نہیں کہہ سکتے, ہم اپنے ہمراز خود بن سکتے ہیں. جی. تو آپ کے خیال میں کیا وہ چیز بھی ہمیں کتاب میں لکھنی چاہیے؟ اگر اس حد تک اپنا وہ پرائیویسی دیکھ رہے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ جائے گی کہاں تک, یا پھر آپ کا ایسا رہا ہے جس تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو ضرور لکھنا چاہیے. اور تجربے ضرور, کیوں نہیں, اچھے برے تجربے ہر انسان ہے, تو اس دنیا میں چل رہے ہیں, ہمیں چیزیں ملیں گی. تو اگر ہے ایسا کہ آپ سمجھتے ہیں کسی دوسرے کے لیے جو سبق کا موضوع تھا کہ دوسرے تک جا سکے, تو ڈیفینیٹلی وہ کتاب کھلنی چاہیے, وہ پیج جو ہے سب کے سامنے آنا چاہیے. ہمیں وہ سبق ملے جو ہم چاہیں گے کہ جو ہم نے دیکھا وہ پھر کسی اور کو نہ دیکھنا نصیب ہو. ایسی چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ وہ ہیں, لکھ چکا ہوں. آپ نے بڑا اچھا اس پر نظر کر لی پہلے سے ہی, تو وہ اس کا بڑا حوالہ ہے. کیونکہ کوئی بھی انسان ہے تو جیسے نسیان یعنی انسان میں خطا کا پتلا, تو وہ واحد ہے کہ اللہ عصمت بے نیاز, اس کی تو مالک ہے, اس کی مطلب والے سے عالم ماشاءاللہ فرماتے ہیں کہ بے نیاز کا اگر میں عام زبان میں ترجمہ کروں تو کہتے ہیں اپنی مرضی دا آپ مالک. اپنی مرضی دا آپ مالک, بے شک. وہ جو اپنی مرضی کا مالک ہے, وہ تو جیسے مرضی جب جو ہے جو چاہے تو وہ کہنا مقرر ہے, چیزیں آئیں گی, کوئی آئے گا ہمیں سنبھال لے گا. یا جو میرا تو یہ یقین ہے کہ اس نے سب ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے, میرے لیے کیا بہتر ہے, کیا مجھے کرنا ہے. مگر یہ کہ بس یہ مخدوم طالب المولا کے بہت بڑے بزرگ مخدوم نو تھے, بہت بڑے بزرگ سندھ کے, تو ان کا سکون ہمیشہ یاد آتا ہے. کہتے ہیں دنیا میں اللہ پاک کہ لاکھوں دنیا میں سکون ہے, دنیا کا ایک اپنا مزاج ہے, اس میں شو ہے, پر ایک ہے کہ بس یہاں جو ہے نا پردہ رکھی ہو. ان کا ترجمہ کا جو لب لباب ہے نا, اس کا سندھی میں ہے, میں اس کو اردو میں کہہ رہا ہوں کہ بس جو ہے نا بھرم رکھنا, تو بس نا ایسے ہی چلے جائیں ہم, جو یعنی ہمارا اللہ پاک جو ہے بس ایسے ہی رکھے. انسان بہت ساری چیزیں ایسی ہم نے پتہ نہیں کہاں غلطیاں کر آئے یا آگے ہو جائیں, تو بس وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے تو مالک کی مرضی, وہ تو کہہ رہے ہیں میرے حوالے کر دو. اس دنیا میں بھرم رکھ دیں, اس دنیا میں بھی جو ایسے جو ماشاءاللہ ساتھی جیسے اور قائم رہے یہ بھرم, جیسے ہم بھائیوں کی, ہم دوستوں, ہم فیلڈ کے لوگوں کی, جو لوگ ملے ان کا بھرم ہم ان کو جس طرح پہ رکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے, وہ رہیں. میں کہتا ہوں ٹوٹے نہ بھرم. کیونکہ خدا بھی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جہاں پردہ اٹھ جاتا ہے نا, تو وہ پردے خدا نے رکھے ہوئے ہیں. اگر وہ پردہ اٹھ گیا تو پھر وہ دل سے بھی اتر جاتا ہے. ایسے ہی تو وہ ایک پھر بندہ کہتا ہے یار میں نے اس کا کیا خاکہ سوچا ہوا تھا, میں نے اس کے لیے کیا سوچا ہوا تھا کہ یہ میرے لیے کیا ہے. ہو سکتا ہے میرے وہ آئیڈیل, ہو سکتا ہے کچھ اور, اس طرح اس لیول کا میں نے بنایا ہوا تھا. اب وہ پردہ اللہ تعالیٰ نے اٹھاتا تھا, اٹھا دیا, وہ نظروں سے بھی گر گیا, ذہن سے بھی گر گیا. شروع میں ہے نا علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں یہ کہہ دے, توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں یہ کہہ دے,
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. واہ. تو اس توحید کی یگانگت اور اس چیز کو سوچتے ہوئے آپ اس محبوب تک، آپ سے مجھ تک، مجھ سے دوستوں تک، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہو جیسے بندہ بات کر سکے، اس کو ٹائم دے، اس کی رسپیکٹ کرے اور اسی طرح پھیلائے اس کو. مطلب دین کی بات کرے تو ظاہر کمزوریاں ہیں، ہم کوئی بھی خالی نہیں ہے. بالکل ایسا ہے کہ ہم کوئی اللہ معاف کرے ایسا نہیں جیسے عام زبان میں کہ دودھ کے دھلے نہیں ہیں. کمزوریاں وہ جو پہلے ہم نے کہا کہ نسیان، تو غنی من فقیر کہہ دیا کہ وہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک سورہ یاسین سے پہلے سورہ فاطر میں واللہ الغنی وانتم الفقراء، میں غنی تم فقیر، تو فقیر، تو پھر بات ہی ختم ہو گئی نا. اور کہتے ہیں بزرگ کے شاہ صاحب کا میں بہت پڑھتا ہوں، شاہ لطیف فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہوتا ہے کسی کا نوکر، ایک اس کا ایک ٹائم ہے، جیسے صبح آفس 9 سے 5 اس کو وہ پے کرے گا نوکر، 1 گھنٹے کا کسی کی نوکری ہے. ایک ہے غلام جو جیسا بھی کہے گا مانے، کیونکہ وہ نوکر نہیں ہے، وہ غلام 24 گھنٹے کا ہے. تم ہو بانے، وہ کہتا ہے تم ہے بانا، غلام سے بھی نیچے کا، نیچے. تجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، تجھے جیسے کہے نا کرتا جا بس. تو کہے اور جو مار بھی دے تو نقصان بھی پہنچا دے تو کہے انا للہ و انا الیہ. الذین آمنوا اذا اصابتهم مصیبت آ جائے، خود ہی سکھا رہے ہیں، اللہ پاک خود ہی سکھا رہے ہیں کہ جب تم پہ مصیبت آ جائے تو کہو قالوا انا للہ و میری طرف سے آئی. اور تم جب تمہیں مٹی پہ جب تمہیں سلا دیں تو ہم آخری دعا بھی یہی پڑھ رہے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے، وہی ہماری دعا یہی ہے مسلمان کی. اور مٹی سے اٹھائے جائیں گے، اور پہلے فرمایا کہ منہا خلقناکم، مٹی سے پیدا ہوئے، منہا مٹی میں گئے، اور آخر تارۃ اخری تمہیں اٹھایا بھی مٹی سے جائے گا. یہ حقیقت ہے. باقی پھر امتحان ہے، آزمائشیں ہیں، تو یہ آئیں گی، آتی رہی ہیں، ہر ایک نے فیس کرنا ہے. بس ہم جو ہے وہ اپنی طرف سے پورا کوشش کر لیں. بے شک. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ خبیب بھائی. اور نہ باتیں ختم ہونے کو آ رہی ہیں، نہ پروگرام ختم کرنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن وقت کی مجبوری ہے. لاسٹ میں کوئی میسج پبلک کو آپ دینا چاہیں، آپ کا میسج جو ان کے دلوں میں گھر کر جائے. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں سچ بولنے کی توفیق بھی ہونی چاہیے اور بولنا چاہیے. جہاں غلط دیکھیں اسے آخری حد تک. یہ ہے کہ ایمان کی سب سے کمزور حالت بھی ہے کہ اسے برا کہیں. اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، کسی اور حوالے سے منع نہیں کر سکتے، تو کم سے کم بولیں تو صحیح. اور کسی بھی حوالے سے تو سچ کو بڑھائیں، اور غربا، مساکین، یتیما ان کا ساتھ دیں. اور اپنے ساتھ جو پڑوسی ہیں ہمارے، ان کا بھی خیال رکھیں. صرف دکھلاوا نہ ہو کہ ساتھ پڑوسی جو ہے بھوکا سو رہا ہے اور ہم جو ہے کسی گھروں میں بانٹ رہے ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اپنے قریب دوستوں میں، خاص رشتہ داروں میں بھی دیکھ لیں، اقربا میں. تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. اور آپ سب کا شکریہ. سبحان اللہ. آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے؟ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، آپ نے انوائٹ کیا اور ایک بڑا پلیٹ فارم ملا ہمیں. تو یہ اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوگی کہ ہماری باتیں جو ہیں وہ ایک چینل پر جو دنیا ہمیں سنے گی، اور ہم بھی کہہ سکیں گے یار کہ ماشاءاللہ اب جو ہے اس بات کو بڑھانا چاہیے. اور ہمیں ساتھ دینے والے مزید جو ہے وہ ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. اور بس سب کے لیے دعائیں ہیں. آپ کا اللہ تعالیٰ پروگرام بھی کامیاب کرے، ادارے کو بھی کامیاب کرے. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ بھائی، بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا. زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. ناظرین، see to all of you again in the next episode. Till that, see you. اللہ حافظ. السلام علیکم.